अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके 29 दिन की कैद तन्हाई के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में अपनी बहन उज़्मा खान से मुलाकात हो गई है। ये वो मुलाकात थी जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन एक महीने से एहतजाज पे थी, सड़कों पर थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चक्कर लगाती रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करती रही। मगर आज किसी और सियासी कारकुन या लीडर की नहीं बल्कि इमरान खान की बहन उज़्मा खान से ही मुलाकात हो पाई और अलीमा खान और नौरीन जो हैं उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो आज के दिन जब मुलाकात हो चुकी तो उज़्मा खान ने बाहर आके क्या बताया, ज़रा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो जब मैं उनसे मिली तो वो बहुत डिस्टर्ब और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया सेहत की बता रही हूँ कि सेहत उन्हें के बेस्ट कहते कि इतनी मेंटल टॉर्चर में इन्होंने रखा हुआ है उन्हें और बिशरा बीबी को। कहते कि छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं ही आखिर मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। आपको सुनाते हैं एक ऐसी ही खातून की वो सदा जो इमरान खान के दौर में उठाई गई थी और मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। ये खातून हैं राना सनाउल्लाह की अहलिया। जब राना सनाउल्लाह को मनशियात के केस में गिरफ़्तार करके जेल में डाला गया था तो उनका मीडिया से क्या कहना था। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो इतने वीक, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था और उनको 2 बंदे पकड़ के अंदर लेके आ रहे थे। और बस यही है कि अल्लाह के सुपुर्द करके आई हूँ। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, अगर अल्लाह मियाँ को कुछ और मंजूर है तो मैं इमरान खान, मैं सबके सामने मैं FIR तुम्हारे नाम कटवाऊँगी और तुम्हें मैं ज़िंदगी में कोई ऐसी जगह तुझे छोड़ूंगी नहीं मुँह देने की। तो आज बज़ाहिर राना सनाउल्लाह और उनकी हुकूमत की तरफ से ये वादा भी पूरा किया जा रहा है। ये टिट फॉर टैट है, इंतकामी कार्रवाई है या कुछ और, मगर शायद हम सियासतदानों ने माजी से, तारीख से सबक नहीं सीखा। और आज की इस मुलाकात जो अडयाला जेल में हुई है उसके बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है हुक्मरान जमात नून लीग की रहनुमा और MNA शुमाइला राना, और हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुग़ल और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर रहनुमा जनाब एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा ने। सबसे पहले तो शुमाइला राना आपकी तरफ ही हम आएंगे। आपने सुना राना सनाउल्लाह की अहलिया जो बात कर रही थी, तो आपको क्या लगता है कि ये उसी का अदला बदला हो रहा है या ये वाकई जो कानून के मुताबिक ही इतनी ताख़ीर से 29 दिन की कैद तन्हाई और मेंटल टॉर्चर, तो क्या लग रहा है बतौर ख़ातून? आपने सुन लिया दोनों ख़वातीन के इंटरव्यूज़, तो बतौर ख़ातून और बतौर राना जुदाई से क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इंसानियत जो है वो तमाम बरादरी से और जो आपका मुल्क है वो हर चीज़ से आगे है। रियासत, मुल्क, कौम, ये सब जो अगर नहीं होगा तो हमारा वजूद नहीं है। तो ये 29 दिन की कैद तन्हाई ये कौन सी इंसानियत है? जी, मैं आप उसी तरफ में आ रही हूँ। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की मिसेज़ या राना सनाउल्लाह साहब ने सानिया 9 मई की कॉल नहीं दी थी। उन्होंने खून या उसकी होली जो है वो खेलने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन ये मुलाकात ना होने का 9 मई से क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं आपको उसी तरफ ही मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया गया था और वो सज़ा याफ्ता नहीं थे, क्योंकि हमने कौम को कंपैरिजन देना है ना कि वो क्या थे और ये क्या हैं। ना तो वो हमारे दुश्मन है ना ये दुश्मन है, ठीक है। बात ये है कि यहाँ पे हम एक बात करेंगे, जिस तरह आपने मुझे कहा कि आप अब दोनों ख़वातीन अब आप इंसाफ करें, तो मैं तो बात इंसाफ की ही कर रही हूँ कि दोनों के मुकदमात जो हैं वो दोनों मुख्तलिफ नौइयत के थे। अच्छा। एक पे झूठा इल्ज़ाम था और वो सज़ा याफ्ता नहीं था। एक पे आपकी अदालतों ने जो है वो साबित कर दिया और उनके ऊपर इल्ज़ाम है। अगर आज अदालतें उनको बेगुनाह कह देती हैं तो हम उनको बेगुनाह मान लें। इससे मुलाकात का क्या ताल्लुक है? जी, अभी उधर ही आ रही हूँ मैं। मुलाकात ना होने के पीछे इनकी अपनी ही जमात है। आज
خان صاحب جیل کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے ہیں، اس کے پیچھے بھی ان کی جماعت ہے، وہ برین ہے جنہوں نے عمران خان کو چلانے کی کوشش کی گئی. کون سے برین ہیں؟ یہ انہیں کو پتہ ہے، یہ انہیں کو پتہ ہے، ان کی جماعت کے اندر ہی لوگ ہیں. یہ وہی برین تو نہیں جو آج کل آپ کو اور آپ کے لیڈر کو چلا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے یہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں بھی ہوئیں، ان کی ماہرین کی جو قانونی ٹیم ہے وہ بھی ملتی رہی، ان کی بہنیں بھی ملتی رہیں. دیکھیں جو اڈیالہ جیل ہے وہ جیل ہے، وہ پی ٹی آئی کا کوئی مرکزی دفتر نہیں ہے جس کی انوگریشن ہو، وہاں پہ سیاسی کارکنان آئیں اور وہاں پہ وہ اپنے جلسے جلوس اور لوگوں کو انتشار کی دعوت دیں، انسٹیگیٹ کریں. یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا کے نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، میں خود وہ سزا یافتہ تھے، بالکل ملتے وہ تو رہے، لندن بھی گئے علاج کرانے، بالکل ملتے رہے. میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کرتی ہوں، لیکن تو وہ غلط تھا؟ نہیں، ہماری قیادت نے دیکھیں ہمارے کسی وزیر اعلیٰ نے آ کر آپ کی ریاست کو للکارا نہیں. ہم اپنی جمہوریت کا مریم نواز شریف مقدمہ ضرور لڑتی رہی ہیں. میں ماضی سے اپنے آپ مطلب میں آپ کے سامنے ڈینائل میں نہیں جانا چاہتی. ہم نے بھی اپنا مقدمہ لڑا ہے، لیکن مقدمہ لڑا ہے ہم نے ریاست کے ساتھ نہیں لڑا، ہم نے انتشار نہیں پھیلایا، ہم نے یہاں پہ عسکری تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا. اس کا مطلب یہ قید تنہائی جو ہے مزید طویل بھی ہونی چاہیے تھی. نہیں، قید تنہائی میں بتاتی ہوں، دیکھیں قید تنہائی نہیں ہے یہ. میں نے ابھی رجب بلوچ نہیں طیب بلوچ صاحب ہیں، ان کا میں نے ایک ٹویٹر کے اوپر ایک صحافی ہیں، ان کا میں نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی میری ایک مصدقہ ایک میرے پاس ایک خبر ہے جس میں خان صاحب جو ہیں وہ کسی سے خود نہیں ملنا چاہ رہے، وہ نالاں ہیں اور وہ جو بھی ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو یہ حقیقت نہیں بتائی کیونکہ میں نے خود نہیں دیکھا. یہ تو آپ کی حکومت ہے، آپ کو صحافی کی مصدقہ رپورٹ پہ کیا کہنا، آپ کو تو خود پتہ ہونا چاہیے. میرے پاس جو رپورٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ وہ نہیں ملنا چاہ رہے، روح باصحت ہیں. اچھا ٹھیک، وہ روح باصحت ہیں، وہ اندر فیسیلیٹی جو ان کو عام قیدی کو میسر نہیں ہے وہ عمران خان صاحب کو میسر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے حالانکہ نواز شریف صاحب کو یہ لندن جا کے علاج دینے والی جو فیسیلیٹی ہے یہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کے کسی اور کارکن کو یہ دستیاب نہیں ہے. واپس آپ کے پاس وہ تو صحت مند ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو ماشاءاللہ سے صحت مند ہے. نہیں نواز شریف صاحب وہ شاید سری پائی نہیں کھاتے ہیں، نہیں وہ جو کھاتے نہیں، یہ بات نہ کریں. جو خان صاحب کو ماشاءاللہ اندر خوراک مل رہی ہے نا، وہ خوراک جو ہے وہ عام مطلب ہم لوگ اپنے گھروں میں شاید نہیں کھاتے، وہ چیزیں ہم کھانا اپنا گھر نہیں کھا سکتے. چلیں ٹھیک ہے، ورزش بھی بہت کرتے ہیں نا آپ لوگ، ورزش نہیں کرتے. ہاں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. عامر مغل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے سن لیا شمائلہ رانا کو، آپ نے سن لیا رانا ثناء اللہ صاحب کی اہلیہ کو، اور آپ نے سنا عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کو، آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں متی بھائی، میں نے مطلب رانا ثناء اللہ کی جی میں نے سارا سنا. میں نے رانا ثناء اللہ کا محترمہ عظمیٰ کا بھی سنا اور رانا شمائلہ رانا کی بھی ساری باتیں سنی. دیکھیں متی بھائی، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیس کسی پہ بھی جھوٹا ہو اس کی ہم بالکل حمایت نہیں کر سکتے. رانا ثناء اللہ پہ اس وقت کے اے این ایف نے کیس کیا تھا اور حاضر سروس ایک میجر جنرل تھے جنہوں نے اس پہ پریس کانفرنس کے کیس کی ڈیٹیل بتائی تھی. تو ساری دنیا کو پتہ ہے ان پہ کیس کس نے کیا تھا. نہیں وہ بہرحال شہریار آفریدی صاحب نے بھی کہا تھا نا، پریس کانفرنس کی تھی، آپ کے پی ٹی آئی کے منسٹر نے جان اللہ کو دینی ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ جی میں نے سنی تھی تو وہ اسی پہ آپ پہ کی تھی نا کہ اے این ایف کے میجر جنرل جو بتا رہے تھے کہ یہ کیس سچا ہے اور اس طرح ہے، تو اسی پہ آپ پہ کی تھی. میں اس کی حمایت نہیں کر رہا اس کیس کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیس ساری دنیا کو پتا ہے کہ اے این ایف کے ایک سرونگ میجر جنرل نے پریس کانفرنس کی تھی اور وہ کیس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا. آپ کے منسٹر بھی ساتھ بیٹھے تھے ان کے، عامر صاحب پوری بات کیا کریں نا، آپ کے منسٹر ساتھ بیٹھے تھے. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں چلیں آگے چلیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ آج 29 دن کی قید تنہائی کے بعد اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمپیریزن آپ کو جی دیکھیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں متی بھائی کہ آپ عمران خان کا کمپیریزن ڈرا کریں نواز شریف کے ساتھ.
میں دو آپ کے صحافیوں کی گواہی دیتا ہوں، ایک عدیل سرفراز کی، آپ کے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، اور ایک شہزاد اقبال۔ جب میاں نواز شریف کنوکٹڈ تھے تو ان کے ساتھ ہر جمعرات والے دن 30 40 50 60 70 لوگ جا کے ملاقات کرتے تھے اپنی مرضی کے۔ شہزاد اقبال نے ان کا انٹرویو کیا جیل سے، اور وہ انٹرویو جنگ اخبار میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایکس پرائم منسٹر تھے تو آپ کو تو آپ کی تو ملاقاتیں کسی نے نہیں، آپ تو جیلی بیمار بنے، آپ کے تو جیلی پلین ڈاؤن ہوئے لندن چلے گئے اور پھر واپس ہی نہیں آئے سال 2 سال۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میری بہن کہہ رہی ہیں شمائلہ رانا کہ پتہ نہیں 9 مئی ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہوگا، بھائی جو اگر ہوا ہے تو بنائے نا، اس میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، ذرا قوم کے سامنے حقائق بھی آ جائیں۔ چلیں عامر 9 صاحب، مئی ابھی کس تو نے آپ کروایا، مطمئن ہیں 9 نا؟ مئی کا ذمہ اب دار تو کون ہے، آپ کو 9 مئی کا اطمینان فائدہ ہو گیا، کس کو ہوا، 9 آپ کی مئی والے پارٹی دن کو اطمینان ہو سائننگ گیا پکیٹس۔ کہ ابھی عمران خان صاحب خیریت سے، ان کی صحت ٹھیک ہے، آپ کو اطمینان ہو ہم گیا؟ بالکل بھی، اب اس کے بعد کوئی ہم متی احتجاج بھائی کی کوئی وجہ رہ جاتی ہے؟ ہم ہم سنیں نہیں نہیں نہیں، بالکل ہم مطمئن نہیں ہے۔ سن لیں نا، سب سے پہلی بات ہے خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا، ہم اس پہ مطمئن نہیں ہے۔ خان صاحب کو بے گناہ قید میں رکھا، ہم اس پہ مطمئن نہیں ہے۔ عدالت میں کانسینٹ سے سپرنٹینڈنٹ جیل نے، اٹارنی جنرل نے یہ لکھ کے دیا تھا کہ ہر منگل کو ان کی فیملی ملاقات کرے گی۔ باقی 2 بہنوں کو ملاقات سے کیوں روکا جاتا ہے؟ بشرا بی بی کو کی فیملی کو ملاقات سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں متی بھائی، عمران خان پہ 250 کیسز ہیں، اگر فی کیس میں وہ ایک وکیل بھی اپنا مقرر کریں تو 250 وکلاء تک تو ان کو ایکسیس دینی چاہیے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک بندے پہ آپ 250 کیسز کر دیں، وہ جھوٹے کیسز بھی ہوں؟ آپ عدالتیں اپنی مرضی کی عدالتیں کنٹرول کر لیں، 26ویں 27ویں ترمیم کر کے آپ اپنی مرضی کی عدلیہ بٹھا دیں، آپ اپنی مرضی کے ججز کر لیں، اور وکیل کرنے کا حق تو دے دیں اس کو۔ چلیں اگر ٹھیک ہے، ایک بندے بالکل پہ صحیح ہے، 250 کیس یہ کیا بات ہے تو صحیح ہے اس کو بالکل۔ میں اصل میں آپ کامران 250 مرتضیٰ صاحب کی رائے بھی لینا چاہوں وکیلوں گا، تک تو ایکسیس جمعیت دے۔ علماء اسلام کے سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ صاحب۔ کامران صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں 29 دن کی اس قید تنہائی کے بعد عمران خان کو جو بہن عظمیٰ خان سے ملاقات کرنے کی اجازت ملی ہے، آپ بطور قانوندان اس سارے صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا کام کیا ہے۔ کل بھی ہم نے اس بات پہ بات کی تھی اس حوالے سے، اور اس میں ہم نے گورنمنٹ سے خود بھی مطالبہ کیا تھا JUI کے لیول پہ کہ یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ گو کہ ایک بہن سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے، باقیوں سے بھی ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے تھی، مگر بہرحال کو بھی خوشائند کہا جا سکتا ہے۔ ان کی یہ زیادتی ہے کہ 29 دن تک قید تنہائی میں رکھا جائے۔ آپ ان کا اور رانا صاحب کا موازنہ کر رہے تھے، تو رانا صاحب کے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں ہوا تھا اس وقت بھی، جو ایک ان سے سیاسی اختلاف تو ممکن ہے، مگر ان کے اوپر اس طرح سے منشیات کا کیس ڈال دینا اور اس طرح ان کو رسوا کرنا، وہ کل بھی اچھا نہیں تھا، آج بھی اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آج والوں کو سبق سیکھ لینا چاہیے، سبق سیکھ لینا چاہیے۔ کامران صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بارہا کہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا مینڈیٹ جعلی ہے، اور آج عمران خان نے بھی جو عظمیٰ خان اپنی بہن کے ذریعے جو پیغام کارکنوں کو بھیجا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مینڈیٹ چوروں کے خلاف جو ہیں اٹھ کھڑے ہوں۔ تو بظاہر تو مولانا فضل الرحمان، آپ کی جماعت اور عمران خان دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوروں کے خلاف تحریک چلائی جائے، تو کیا اس حوالے سے کوئی مشترکہ مزاحمت بھی ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ یقیناً ہو سکتی ہے، مگر خیبر پختونخوا میں بھی تو یہی صورتحال ہے نا جی۔ یہ تو کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ چوری میں 3 صوبوں میں چوری ہوئی اور چوتھے صوبے میں چوری رہ گئی، یا یہ سارا ڈیزائن پروگرام تھا؟ تو اگر چوری ہے تو پھر ساری چوری ہے، لیکن اگر یہ چوری نہیں ہے تو کوئی بھی یہ چوری چاہے خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے یا باقی پاکستان میں ہوئی ہے، یہ کی کس نے ہے آپ کی پارٹی کے مطابق؟ جو کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں، انہوں نے کی ہے۔ کبھی اس میں جو ہے نا وہ، ہاں کبھی اس میں جو ہے نا وہ پارٹی اے آ جاتی ہے، کبھی پارٹی بی آ جاتی ہے۔ اگر 2018 تھا تو بھی اسی طرح سے معاملہ تھا، ٹھیک ہے، اگر 2024 ہے تو اسی طرح سے معاملہ ہے، بینیفیشری بدلی ہو جاتے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر تحریک تحفظ عین پاکستان جو ہے اس کے لیے بھی فضل الرحمان صاحب کے کہیں نرم گوشہ ہے؟
بات یہ ہے کہ پہلے یہ تسلیم کیا جائے کہ خیبر پختونخوا بھی اسی چوری کا حصہ ہے. اچھا. جب یہ تسلیم کر دیا جائے گا پھر آگے بات ہو سکے گی. ویسے عام تاثر تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو بڑا بھاری مینڈیٹ ملا ہے اور وہاں پہ شاید دھاندلی اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہاں پہ لوگوں نے ایسا نہیں ہونے دیا. آپ خود کہا کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ پنجاب میں سے بھی جو ہے نا برے حالات تھے، تو پھر وہاں پہ کیسے نہیں ہونے دیا؟ یہ ایک جگہ پہ نہیں ہونے دیا اور 3 جگہ پہ ہونے دیا، یہ کیسا ممکن ہے؟ جہاں پہ ہوا جس طرح سے بھی ہوا وہ ڈیزائنڈ ہے. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام صحافی میں ہمارے ساتھ ہیں بڑے اہم سیاسی رہنما. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد اب 28ویں ترمیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، مگر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان 27ویں یعنی ترمیم کے اندر کچھ ترامیم تجویز کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں. پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر ہم باہمی بیٹھ کر کچھ معاملات مشاورت کے ساتھ طے کرتے ہیں. کوئی آئینی ترمیم آئے تو اس پر مشاورت ہو، کوشش کی جائے کہ آئین متنازع نہ ہو. لیکن 27ویں ترمیم میں ایسا نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے آئین کا یہ 27ویں ترمیم اسی طرح متنازع ہوگا جس طرح کے 18ویں ترمیم سے پہلے کی ترامیم کسی نہ کسی حوالے سے متنازع تھیں، اور آئین کے متفقہ ٹائٹل کے اوپر یہ ایک زخم تصور کیا جائے گا، ایک خراش تصور کیا جائے گا کہ یک طرفہ طور پر ایسا کیوں کیا گیا. تو کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے ہی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو آئینی بینچ نہ بنتا، آئینی بینچ نہ بنتا تو 2/3 اکثریت کے لیے مخصوص نشستیں نہ ملتی، اور اگر 2/3 اکثریت کے لیے مخصوص نشستیں نہ ملتی تو پھر 27ویں آئینی ترمیم بھی نہ ہوتی؟ اگر آپ کی بات کو یہ مان لیا جائے کہ 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو پھر 27ویں بھی نہ ہوتی، تو پھر اس یہ جواز تو پھر دستور نہ ہوتا، تو یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم بھی نہ ہوتی. پھر اس لیے یہ تو پھر اس طرح سے معاملہ لے جایا جائے گا. دیکھیے 26ویں ترمیم جو ہے وہ ہم نے اپنی پارلیمانی طاقت کے ساتھ جتنا اس میں بہتری لا سکتے تھے لائی گئی ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ کوئی بہت جو ہے نا ایکوریٹ تھی چیز، مگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے عوامی مفاد کی چیزیں ڈالی. سود کے خاتمے کی ایک کٹ آف ڈیٹ دستور میں اس کے ذریعے انٹروڈیوس کروائی. شریعت کورٹ کے معاملات کو بہتر ہم نے اس کے ذریعے کروایا. اسلامی نظریاتی کونسل کے معاملات ہم نے اس کے ذریعے کروائے، اور اس پہ جتنی جو بیٹرنیس تھی وہ بیٹرنیس کو ہم نے اس کو ڈائلیوٹ کروایا. تو جو بہتر ہم کروا سکتے تھے سپریم کورٹ کے باؤنڈری لائن کے اندر وہ ہم نے اس کے اندر کروایا. اب اگر کوئی شخص کسی نے پرفارم نہیں کیا تو اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوئی غلط کیا. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سن لیجیے، اس سے پہلے بھی جو ہے عدالتیں وہی 140ویں یا 148ویں نمبر پہ تھی. 26ویں ترمیم کے بعد کیا اس میں کوئی نمبروں کا فرق پڑ گیا تھا؟ کوئی جوہری تبدیلی آ گئی تھی؟ یا اس سے پہلے جو نا راوی چین لکھ رہا تھا عدالتوں کے حوالے سے؟ تو جس طرح سے معاملات پہلے سے چل رہے تھے اسی طرح سے آلموسٹ چلے تھے. اب وہ ڈھانچہ طے بالا ہو گیا تو ہم نے اس کو اپوز کیا. ٹھیک ہے. اچھا 27ویں ترمیم کے اندر جو خاص طور پہ تاحیات استثناء دیا گیا ہے صدر مملکت کو، فیلڈ مارشل کو، اور اس کے علاوہ جو فوج کے چین آف کمانڈ میں تبدیلی کی گئی ہے، اس حوالے سے آپ جمعیت علماء اسلام کا موقف کیا ہے؟ کیا اس کو واپس لینا چاہیے سب ترمیم کو؟ جمعیت علماء اسلام کا موقف جو ہے پارلیمان کے اندر آ چکا ہے. اس کے بعد جو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں بھی ہم نے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا ہے. ہم نے نہ ایبسٹین کیا ہے اور نہ ہی جو ہے اس میں کہیں پہ جو ہے نا ہم نے کسی کو واک اوور دیا ہے. جو ہم مقابلہ کر سکتے تھے اپنی اسٹرینتھ کے اندر ہم نے اس کا مقابلہ کیا. ٹھیک ہے. بہرحال آپ نے استثناء کے خلاف ووٹ دیا تاحیات استثناء کے، اور جی ہاں، تو اس کے حوالے سے اب کیا حکمت عملی کیا ہے ان چیزوں کو واپس کروانے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے سامنے؟ دیکھیے آج جو مولانا کی اسپیچ کی آپ نے سنوائی بھی ہے، اس کا جواب شاید آپ سے امید ہو گیا ہے. جواب میں ڈار صاحب کا جو ان کی اسپیچ تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس تمام معاملے پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں ریویو ہو سکتی ہیں.
اگر میرا کہنا یہ ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب اس پہ سنجیدہ ہیں تو ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ بات آگے بڑھنی چاہیے. ٹھیک، آپ کے خیال میں 27ویں آئینی ترمیم میں کسی قسم کی بہتری کی ضرورت نہیں ہے؟ اور خاص طور پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو، نواز شریف صاحب جو ہیں کچھ خوش نظر نہیں آ رہے اور وہ تو اب مزید کچھ مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں 27th امینڈمنٹ کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو 27th امینڈمنٹ جو ہے وہ اس میں کیا ہے، ایک وہ عسکری حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فوج کی ایک جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر ترمیم ہوئی ہے اور دوسرا کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہیں اس کا قیام ہوا ہے. میجر جو چیزیں ہیں، ایک اس میں جوڈیشل کمیشن کا ہے کہ جو آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے وہ تعینات کرے گا، اور پھر جب وہ ان کو ٹرانسفر کا بھی جو ہے وہ رائٹ ہے، اور پھر جوڈیشل کونسل میں میٹر چلا جائے گا اگر کوئی اس طرح سے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے اس سے کسی کو استثناء والا جو ہے یہ نہیں، یہ تاحیات استثناء جو ہے اس کے اندر دیکھیں یہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ایون امریکہ، اچھا اس میں یہ پریکٹس جو ہے یہ دیکھی گئی ہے. یہ کیا کوئی تاحیات استثناء ہوتی ہے؟ بالکل، ان کو امیونٹی، یہ ان کے فرانس کے صدر پریزیڈنٹ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تھا پچھلے دنوں. جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ میں بھی امریکن تاحیات پریزیڈنٹ ہے، استثناء تو نہیں ہوتی؟ بالکل ہے، ان کو ان کے پریزیڈنٹ کو استثناء حاصل ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تاحیات یونیفارم اور یہ وہ ایشوز ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا کہ فوج میں جو ہیں وہ رینکس ہوتے ہیں، عہدے نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے اس کو میرا خیال ہے اس کے اندر ہمیں فرق جان کر جینا چاہیے. اور دوسری بات یہ 27th امینڈمنٹ جو ہے اس سے کسی بھی شخص کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کسی ادارے کو نقصان نہیں ہے. اور یہ سیکیورٹی کے جو میٹرز ہیں اس کے اندر جو وہ میرا خیال ہے اس طرح سرے عام ڈسکس بھی نہیں ہونے چاہیے کہ ان کا کیا سٹرکچر ہے، وہ کس طرح کام کریں گے، کیا ہوگا. یہ بالکل ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. لیکن آئین کے اندر، جب آئین کے اندر ایک چیز لکھ دی وہ خفیہ کیسے ہوگی؟ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ خفیہ رکھیں، لیکن کچھ معاملات ایسے سیکیورٹی کے ہیں کہ وہ زبان زد عام نہیں ہونے چاہیے. اچھا. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمیں اندرونی اور بیرونی خدشات کا جو ہے وہ سامنا ہے. بھارت ہمارے جان کے اس پہ وہ دھاک لگا کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، پراکسی وار ہو رہی ہے. افغانستان جو ہے اس نے الگ ایک دہشت گردی اپنی شروع کی ہوئی ہے. ہمیں تو اندرونی اور بیرونی اور بہت سے خدشات ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ سیکیورٹی ایشوز جو ہیں وہ اس طرح سے ڈسکس ہونے چاہیے. تو پھر یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کر رہی آپ کی حکومت؟ ہو جائے گا، اس میں کوئی اتنی جب وہ آئین کا حصہ بن اتنے گیا. خدشات ہیں، خطرات ہیں، دشمن دھاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، نوٹیفیکیشن آپ لوگ نہیں کر رہے. نہیں، میری بات سنیں، نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آئین کا حصہ بن گیا ہے نا. یہ نوٹیفیکیشن اگر نہیں ہوا لیکن آئین کا حصہ بن گیا ہے. جو چیز آج بھی لا منسٹر نے یہ بات کو کلیئر کیا ہے اسمبلی کے ایوان میں، انہوں نے کہا ہے کہ جو چیز اس کا ترمیم کا حصہ بن چکی ہے، ترمیم ہو چکی اور آئین کا حصہ بن چکی ہے، وہ آج ہوئی یا کل ہوئی وہ ہوگی، وہ تو ہونا ہی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے عامر مغل سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ان کا انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے. کامران مرزا صاحب، یہ جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے، شمالہ کہہ رہی ہیں یہ تو اب ایک فارمیلٹی ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے بظاہر. ضرورت تو ہے، ضرورت کے بغیر تو اس کی عبادت جو ہے نوٹیفیکیشن سے جو ہے نا پتہ چلے گا نا، تو وہ اس کو خیال ہے کہ ضرورت ہے. تو بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے امینڈمنٹ کی ہے یا آپ نے لیجسلیشن کی ہے تو پھر اس لیجسلیشن کا اظہار نوٹیفیکیشن کی صورت میں ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی تک، اور جو 27 نومبر کی ڈیڈ لائن تھی وہ بھی گزر گئی ہے، 4-5 دن اوپر ہو گئے ہیں، تو اس سے کوئی تکنیکی یا قانونی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں؟ یقیناً پیدا ہو سکتی ہیں. نوٹیفیکیشن کا جو ہم نے سنا ہے یا ہم نے پڑھا ہے بیک ڈیٹ سے تو نہیں ہو سکتی. تو جو چیز بیک ڈیٹ سے نہیں ہو سکتی تو پھر وہ گیپ جو بیچ میں آئے گا اس کو کس طرح سے بھریں گے، میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. آپ کو کیا لگتا ہے بطور ایک سیاستدان، بطور ایک قانون دان، کہ یہ حکومت جان بوجھ کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کر رہی ہے، اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو جان بوجھ کے یا پھر اہلیت کی کمی.
آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں میں سے کون سی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس کے بعد تو غیب کا علم شروع ہو جاتا ہے نا، تو غیب کا علم تو میرے پاس نہیں ہے، مگر یہ بظاہر جو لاجک کی بات ہے یہ دو باتوں میں۔ اچھا، لاجک یہی ہے کہ نوٹیفیکیشن فوری طور پہ جاری کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے حوالے کیس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے آج سپریم کورٹ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے یونیورسٹی کی جو ڈگری کا ریکارڈ تھا جسٹس جہانگیری کی، وہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ ابھی تک نوٹس بھی جاری نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ پہلے اس کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فیصلہ دے گی، مگر بظاہر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا کامران مرتضیٰ، سینیٹر جمعیت علماء اسلام۔ کامران صاحب، یہ کیا معاملہ ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ درخواست زیر سماعت ہے، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کو کالعدم کر دیا جس کے تحت جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بطور جج کام کرنے سے روکا گیا تھا، وہ تو ختم ہو گیا، مگر ساتھ یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پہلے اس کیس کے قابل سماعت ہونے یا اس عدالت کی اختیار سماعت کے حوالے سے فیصلہ دینا ہوگا، اور اس کے بغیر ہی آج یونیورسٹی سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے، اور اس کیس میں نوٹس بھی ابھی باقاعدہ جاری نہیں ہوئے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پروسیجر کو جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے اپنا رکھا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پھر اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کوئی ریٹ جاری نہیں ہو سکتی، اور مینٹینیبلٹی جو ہے وہ پہلا ایشو ہوتا ہے۔ اگر کوئی پٹیشن کوئی آ جائے یا کوئی بھی جو ہے نا کسی بھی جوریسڈکشن میں کوئی کیس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی مینٹینیبلٹی جو ہے وہ ایگزامن کی جاتی ہے۔ تو اگر مینٹینیبل نہ ہو تو باقی فیوٹائل ایکسرسائز رہ جاتی ہے۔ تو اس کو بہتر یہ ہوتا کہ جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے یا ادروائز سیٹلڈ لا ہے اس کو دیکھا جائے کہ مینٹینیبل ہے یا نہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آگے بڑھا جائے، ورنہ پھر میرا خیال ہے کہ قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے نوٹس بھی جاری نہیں کیے اس کیس میں، اور ابھی تک جیسے آپ نے کہا کہ اس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے فیصلہ بھی نہیں کیا، تو کیا اس مرحلے کے اوپر ہائی کورٹ جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن یا یونیورسٹی سے کسی جج کا تعلیمی ریکارڈ منگا سکتی ہیں، طلب کر سکتی ہیں؟ اگر وہ ایسا کر رہی ہے تو اس کی کوئی ریمیڈی ہے اس کے خلاف؟ ایسا ہے کہ انٹرم آرڈر کے خلاف آپ بھی جانتے ہیں کہ معاملات سپریم کورٹ میں نہیں لے جائے جا سکتے، یا بہت کم ایسے انٹرم معاملات ہوتے ہیں جس کے اگینسٹ جو ہے نا سپریم کورٹ کوئی سنوائی دیتی ہے۔ لیکن بغیر نوٹس کے انٹرم تو چلے ہو گیا نا، لیکن اگلے فریق کو موقع ہی نہیں مل رہا کہ وہ اپنا موقف دے، اور آپ اس کے بارے میں اس کے خلاف ریکارڈ منگا رہے ہیں، کیسے ہو سکتا تھا؟ ریئر کیسز میں جو ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں، مگر وہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں جس میں اس طرح سے انٹرفیئر کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک ریمیڈی بہرحال یہ ہوتی ہے، ایون اگر نوٹس نہیں ہوا اور کوئی ایسا ایڈورس آرڈر جو ہے کسی کورٹ نے پاس کیا ہے تو اسی عدالت میں بھی درخواست دی جا سکتی ہے فار ریکالنگ آف دیٹ آرڈر۔ اچھا، اب آپ کے خیال میں کیا سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ سکتی ہیں، یا پھر یہ معاملہ بھی آئینی عدالت کے دائرہ کار میں آئے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ معاملہ؟ میرا خیال ہے کہ کیونکہ ریٹ ہے اور بھی جو ہے وہ شاید آئینی عدالت کی میں فال کرے تو پھر کورٹ شاید دیکھ پائے۔ اچھا، وہ پھر آئینی عدالت ہی دیکھ پائے گی۔ کامران صاحب، آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو عمران خان کی اپیلیں جو ہیں سزا کی معطلی کے حوالے سے درخواستیں ہیں، ان کی تاریخ بھی نہیں دی جا رہی اور وہ سماعت کے لیے بھی مقرر نہیں ہو رہی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اس عمل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں کسی عمل کو میں صرف ہوں، کسی کو اگر سزا تو آپ سزا کی ہے بعد میں ممکن ہوا کر اس بہتر یہ ہوتا ہے کہ انٹرم ریلیف جو ہے میرے خیال کے مطابق دے دی جائے، اور اگر فرض کر لیجیے کہ کیس بنتا تھا تو واپس اس سے کیس آف دیٹ اپیل واپس سزا بخشی جا سکتی، مگر کل نہیں بنتی
اور کسٹڈی میں رکھ تو پھر اس کا کوئی کمپنسیشن موجود اور پھر اس میں کوئی جو انہیں اندر گزار جو بھی کر سکتے ہو اس کا مداف نہیں رہے گا. چلیں شمالہ، آخر میں آج جو عمران خان کا پیغام باہر آیا ہے، انہوں نے اپنے چیف منسٹر سہیل آفریدی جو آج کل ان کے بلے باز ہیں ان کو پیغام بھیجا ہے کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. تو اگر پی ٹی آئی یا سہیل آفریدی صاحب فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے تو پھر آپ کی پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں وہ بیک فٹ پہ تو پہلے بھی نہیں کھیلے، ان کے فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی وجہ سے یہ سب انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ہے. لیکن ان کو کیا یہ اچھی بات نہ ہوتی کہ عمران خان صاحب ان کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے نہ کہتے، حکومت پہ یلغار کرنے کے لیے نہ کہتے، وہ ان کو خیبر پختونخوا کی گورننس بہتر بنانے کے لیے کہتے. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے جو شدت اختیار کرتی ہوئی جا رہی ہے اور اس کے اوپر اس کو کنٹرول کرنے کی ہدایات جاری کرتے، وہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی بات کرتے، وہ عام عوام کی زندگی کو سہل بنانے کی جو ہے وہ بات کرتے. تو ہمیں سب کو خوشی ہوتی کہ خان صاحب جو ہے اندر بیٹھ کر بھی وہ عوام کا سوچ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا جی آپ بیک فٹ پہ نہیں فرنٹ فٹ پہ آئے. فرنٹ فٹ پہ آ کے کیا وہ ریاست کے اوپر جو ہے وہ تیر تلوار کھینچ لیں؟ کیا کریں گے وہ؟ یہاں پہ آ کے لوگوں کو باہر نکالیں گے، دنگا فساد ہوگا. اسی لیے تو ان کو کہا گیا کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں، آپ بیٹھیں، آپ معاملے کا حل نکالیں. ہر چیز کا. کس سے مذاکرات کریں؟ ہم سے، حکومت سے کریں. کون حکومت؟ اسپیکر دیکھیں، اسپیکر صاحب نے پچھلی یہ جمعہ کو انہوں نے تو ان کی جماعت کے جو اہم جو فرسٹ ہرارکی ہے ان کی یا سیکنڈ جو ہے اس کو بلوا کر انہوں نے کہا کہ میں رول پلے کر سکتا ہوں، آپ آئیں، آپ آگے بڑھیں تو صحیح. جب ہم ان کے ساتھ بڑھتے ہیں یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ بات ہی نہیں سنتے. اسپیکر صاحب سے تو یہ بھی شکایت ہے نا کہ ان کی پارلیمنٹ میں گھس کے پولیس والوں نے ان کے ایم این ایز کو گرفتار کیا، وہ آج تک کچھ نہیں کر سکے. تو ان کے پاس اتنا اختیار ہے مذاکرات کرنے کا؟ بالکل ہے. اچھا، بالکل ہے. انہوں نے کل آپ نے یہ سنا تھا، انہوں نے کہا کہ جو بھی حالات تھے میں پارلیمان کی جو تقدس ہے اس کو پامال ہونے نہیں دوں گا. وہ جو ہو چکا ہے اس کا کیا ہوا؟ اس کے اوپر بھی انہوں نے دیکھیں جب یہ معاملہ ہوا تو اسپیکر صاحب نے اس وقت بھی اپنے اراکین کا ساتھ دیا تھا، حالانکہ وہ اپوزیشن جماعت کے تھے. کیا پولیس والوں کو معطل کیا؟ نہیں معطل نہیں کیا، لیکن انہوں نے کسر بھی کوئی نہیں چھوڑی. انہوں نے اس وقت انہوں نے ساتھ تو اراکین کا دیا تھا نا، اپوزیشن کا دیا تھا. میری بات سنیں، اس وقت بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے انہوں نے یہی کہا کہ پارلیمان کے تقدس کا جو حفاظت ہے وہ میں کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہو کر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی اور غلط ہوا. اور انہوں نے اس وقت کے جو ذمہ داران تھے وہ بلا خوف و خطر انہوں نے ان کا نام لیا تھا. یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ایک بہت دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا. اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں اس بات کو جو ہے یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ پارلیمان کے تقدس کو اور اراکین قومی اسمبلی کو یہاں پہ آ کر جو ہے وہ دن کے یا رات کے اندھیرے میں آ کر گرفتار کر لیا جائے. ٹھیک ہے، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. صحافی پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.